इस वक्त बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब और मेरे आज इन्होंने शिबली फराज साहब को और मुझे रिप्रेजेंट किया है पेशावर हाई कोर्ट में, और मेरे साथ एडवोकेट रहमान कादिर साहब भी हैं, मेरे वकील बाकी केस में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। हम लोग आज पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तिब्बी मुआयने के लिए उनके मौलजों का यानी कि उनके डॉक्टर्स का पटिशन फ़ाइल की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन खान गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। वहाँ पे ऑब्जेक्शंस लगे हैं। उम्मीद है कि वो उनका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का हक़ है और कि जाके वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का तिब्बी मुआयना करें और हम जैसे अदना वर्कर्स को तसल्ली हो कि उनकी तबीयत कैसी है, और वो उनका रेगुलर एक फ़ीचर होता है। और ये आइन और कानून और जेल मैनुअल में ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का हक़ है, जिस तरह के बाकी कैदियों का भी है। और यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हों, बुशरा बीबी साहिबा हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, यास्मीन राशिद साहब हों, उमर चीमा साहब हों, इजाज़ चौधरी साहब हों, मियाँ महमूद रशीद साहब हों, हसन न्याजी साहब हों, या हमारे बाकी साथी भी हों, ये सब के सब आप सियासी कैदी हैं और ये केसेस इंशाअल्लाह ताला ख़त्म भी हो जाएंगे। पर जो चीज़ याद रहेगी वो है अदलिया के रोल की। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अदलिया ने क्या रोल किया, इस सारी चीज़ में क्या रोल अदा किया। नंबर एक। दूसरी अहम चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रजीम आज देखें कि ये मतलब मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में आपकी गुर्बत बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, आपकी कुव्वत ख़रीद गिर रही है, आपके मेगा स्कैंडल्स आपके सामने आ चुके हैं। 2000 अरब रुपए का पेट्रोलियम और पीएनडी के आपका जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है, उस पे आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये सारे के सारे स्कैंडल जो हैं ये सामने आए हुए हैं। पेट्रोलियम सेक्टर में 550 अरब रुपए का तो सिर्फ आपका स्मगल्ड पेट्रोल का स्कैंडल है, 2000 अरब इसके अलावा है। उसके अलावा आपके गंदम का स्कैंडल 450 अरब रुपए जो मुहसन नकवी ने इम्पोर्ट की थी बैसियत निगरान वज़ीर आला। उसके बाद अभी हाल में अभी मौजूदा शहबाज शरीफ ने और इन लोगों ने जो चीनी एक्सपोर्ट की थी मुल्क से पिछले साल और अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तकरीबन 500 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? ये रस जो है वो पाकिस्तान की आवाम से निकाल रहे हैं और इन रिजीम के जो हाइब्रिड रिजीम के लोग हैं ये मज़े कर रहे हैं। और ये मुझे बता दें कि कौन सी दुनिया की अदालत रात को 3-3 बजे तक केस सुनती है, और जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है 10 साल कैद का भी मुझे बताएं, उसमें से जिन साथियों का फ़ैसला हुआ है उनके ख़िलाफ़ कहीं पे 3 गवाहों ने नाम ही नहीं लिया हमारा, पहली बात। दूसरी बात, ये वो 3 गवाह हैं आपकी याद दहानी के लिए जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के ATC जज ने मुस्तरद किया और हमें पिछले साल बरी किया। और ये वही 3 गवाह हैं जो कि हर एक अदालत में पेश हुए हैं, और ये मुझसे माहिर कानून ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बात करेंगे। कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये मैं आपसे कौम के सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब जज अपने फैसले में ये लिखता है कि चूंकि ये लोग PTI में हैं तो इनको मैं सज़ा देता हूँ, और चूंकि ये लोग PTI इन्होंने छोड़ दिया तो इनको मैं बरी करता हूँ। क्या PTI में होना अभी सबसे बड़ा संगीन जुर्म है मुल्क में? ये एक सवालिया निशान। अहम बात आखिर करके, और मैं फिर इजाज़त चाहूँगा और बैरिस्टर गौहर साहब आपको ब्रीफ करेंगे कि जब एक मुल्क में 2 किस्म के कवानीन होते हैं तो कौन सी अदालत, कौन सा कानून, कौन सा आइन, इस पे सवालिया निशान आता है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा नाम भी नहीं लिया गया और जहाँ पे आपको एक जंबिश कलम से आपका नाम जो है वो फहरिस्त से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जज साहब ये कहते हैं कि जनाब जो लोग बरी हुए कई उनमें से कि जी इन विटनेसेस ने, इन गवाहों ने जो गवाही दी वो सही नहीं थी, तो उन गवाहों की गवाही उन लोगों के लिए सही नहीं थी पर हमारे लिए सही थी। ये कौन सा आइन और कौन सा कानून? जब गवाह एक बार झूठा डिक्लेयर हो जाता है और उसको मुस्तरद किया जाता है तो फिर झूठा झूठा ही रहता है।
اس کو سچا نہیں کیا جا سکتا. کوا کالا ہوتا ہے, کوا سفید نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے عمر ایوب خان صاحب کا اور شبلی فراز صاحب کا جو ڈی نوٹیفیکیشنیں ہوئی تھی اور ان کی سیٹ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں اور لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی میں نوٹیفیکیشنوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بنا پہ یہ سیٹیں خالی ہو چکی ہے. اس نوٹیفیکیشن کو آج ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈی بی نے آئندہ کی تعیناتی اس نوٹیفیکیشن کے بیس پہ روکی ہے اور آئندہ کی تاریخ 15 اگست رکھی ہے. آج کل پاکستان میں نوٹیفیکیشن اور ڈی نوٹیفیکیشن کا سیزن ہے. کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشن کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنوکشنیں یہ ڈسکوالیفیکیشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن غلطیوں پہ یہ پٹھ رکھتے ہیں. ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہیں کرتی. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جتنا نقصان ہوا ہے ملک کا, جتنا ڈیوائیڈ پیدا ہوا ہے اس ملک میں, اس سے کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. ہم 180 سیٹیں جیت چکے تھے. اسمبلی میں 91 کے ساتھ بیٹھے, آج ہم 76 کے ساتھ بیٹھے ہیں. عوام 70% خان صاحب کے ساتھ ہے. وہ ان کا ہر دل عزیز لیڈر ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عوام کی آواز کو اگر نہیں سنیں گے, عوام کی آواز کا قدر نہیں کریں گے, ان کا موجودہ مینڈیٹ کی عزت نہیں ہوگی تو ملک اور جمہوریت کے لیے سنگین خطرات ہوں گے. اللہ نہ کرے ملک اس سے اور مشکل میں چلا جائے. لیکن اب وقت ہے یہ ساری ڈسکوالیفیکیشنیں ختم ہوں, یہ زیادتیاں رک جائے, یہ ڈسکوالیفیکیشن اور کنوکشنوں کا جو سیزن ہے یہ ختم ہو. میں سب سے درخواست کروں گا اب بھی ہوش کے ناخن لے. اس سے ملک کی بہتری نہیں, اس کا ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ ہمیں جو سزا ہوئی ہے وہ کس چیز کی ہوئی ہے. شبلی فراز صاحب کو ہوئی ہے, مجھے ہوئی ہے, احمد خان بچر صاحب کو, احمد چٹھا صاحب کو, بلال ججاز صاحب کو, ہمارے باقی ساتھیوں کو ہوئی ہے کہ سچ بولنے کی ہم نے یہ جسارت کی ہے. یہ ہم سے آپ سمجھیں کہ رجیم کو, اس ہائبرڈ رجیم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ بلوچستان میں مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں, ہم لوگ کے پی میں آواز اٹھاتے ہیں, ہم لوگ پنجاب میں آواز اٹھاتے ہیں, ہم لوگ سندھ میں آواز اٹھاتے ہیں. کرپشن ہوتی ہے پنجاب میں, ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں. سندھ میں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی سندھ کا پانی جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں آگے, اس کی ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں. تکلیف ان ساروں کو یہی ہے کہ ہم لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. جس وقت پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کیا, ہم لوگ بار بار کہتے رہے کہ جس طرح کہ میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالا کوٹ کے حملے میں کہا تھا کہ وار پہلے کرو سوچو بعد میں, یہی ہم لوگ چیز کہتے تھے. بہت شکریہ. یہ بتائیں سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہو یا 25 نومبر ہو یا الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہو بیٹ کا, آپ کی ٹیم کمزور نظر آتی ہے اور آپ سے چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں پر خلا موجود ہے جس کی وجہ سے یہ چیز آپ نہیں؟ دیکھو ہماری ٹیم میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے اور ہمارے رائٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کیس نہیں بنتا. ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن امتیازی سلوک ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ سلوک بند ہو, آئین قانون کے مطابق سلوک ہو. دیکھو پہلی بات آپ نے بیٹھ کے بلے کا کیا ہے. جے یو آئی کا الیکشن ایکسیپٹ ہوا, پی ایم ایل این کا ایکسیپٹ ہوا, پی ایم ایل شجاعت صاحب کا ایکسیپٹ ہوا, تحریک لبیک کا ایکسیپٹ ہوا, پیپلز پارٹی کا ایکسیپٹ ہوا. ہمیں صرف اتنا بتاؤ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے. ہم نے تو بہترین کیے تھے. 175 پولیٹیکل پارٹی نے ایسے الیکشن نہیں کرائے تھے جس طریقے سے ہم نے کیا. لیکن اگر نہیں کیا تو بتا تو دے وہ کون سی چیز ہے جو ان پارٹیز نے کیا اور ہم نے نہیں کیا. اس لیے ڈسکرمنیٹ نہ کرے. جہاں تک اس کا تعلق ہے, آج بھی ہم نے یہ ارگو کیا ہے کہ جس طرح اس پہ ڈیٹیل میں بحث انشاءاللہ کمیشن کے پاس کہے گا. اسپیکر نے ریفرنس بھیجا نہیں, کمیشن نے ہمیں سنا نہیں, نوٹس دیا نہیں, راتوں رات نوٹیفیکیشن آیا اور ہمارے 8 کے 8 ایم پی ایم این ایس کو آپ نے کہا جی ان کو میں نے ڈسکوالیفائی کیا. میں تبھی تو میں نے کہا ہے کہ 180 سیٹیں ہم جیت چکے, 91 کے ساتھ بیٹھے, 3 کو آپ نے اس میں ریکاؤنٹنگ میں پہلے 4000 ووٹ انویلڈ,
پھر آپ نے کہا جی 23,000 ووٹ انویلڈ، سیٹ ہم سے گئی، پھر آپ نے 7 کو وہ ڈسکوالیفائی بھی کرایا، پھر آپ نے 3 کے خلاف ریفرنسز بھی بھیجے. تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں بڑی، ہم ایک بہت بڑے قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ صدر ہیں پارٹی کے، اور ان کو دوسری بات یہ کہ disqualify کیا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، ان میں سے 167 پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. 18 پولیٹیکل پارٹی، 14 پولیٹیکل پارٹی اس وقت ایوان میں بیٹھے ہیں، 8 حکومت میں اور 6 اپوزیشن میں. ان سارے کے سارے لوگوں نے 3 کروڑ ووٹ لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے میں 3 کروڑ ووٹ لیا ہے. اینڈ وی آر پراؤڈ کہ عمر ایوب ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے قومی اسمبلی میں. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. مطلب کوئی تخ نہیں بنتی ہے، یہ فسطائیت کی حد ہے. نہیں دیکھیں، ہم جشن آزادی منائیں گے، بالکل پاکستان ہے، پاکستان کی ہم جشن منائیں گے. اس آزادی کے ساتھ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. یس، ہمارا جشن ہوگا، آزادی کا جشن ہی ہم منائیں گے، لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، یہ ہم نے کہا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے ساتھ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور عدالت میں بھی آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے حالات کو اگر دیکھیں تو بدامنی عروج پر ہے، باجوڑ میں آپریشن شروع ہے، ترامی بھی آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ محصور ہیں گھروں میں. تو کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ پہلے وزیر اعلیٰ کہتے تھے آپریشن نہیں ہوگا، اب آپریشن ہو رہا ہے ان اضلاع میں، نہیں بڑے دربدر ہیں. دیکھیں حالات جیسے ہیں، لیکن جہاں تک دہشت گردی کے خلاف حالات کا ہے تو حالات اللہ کرے بہتری کی طرف چلے جائیں. لیکن دہشت گردی پہ کنٹرول پانا بھی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے، صوبائی کی بھی اور وفاقی کی. لیکن آئین یہی کہتا ہے کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈسٹربنس سے وفاق کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو کرے. لیکن پاکستان کی عوام، خاص کر یہ ٹرائبل ایریا کے لوگ بہت زیادہ سفر ہو چکے آپریشن سے، اور ان کا مطلب ہے کہ لوگ در بدر ہو جاتے ہیں، اس سے مزید نقصان ہو جاتا ہے. تو جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپریشن کے برعکس ہو، تاکہ لوگ در بدر نہ ہو اور یہ جو ناسور ہے یہ ختم ہو. آج شاہ محمود قریشی کی پھر سے 2 مقدمات میں ان کو بری کر دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ رہا ہونے کے بعد ان کو اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کرے شاہ محمود قریشی صاحب کو باقی بھی کیسز میں، ان کے خلاف 8 کیسز سے 2 کی یہ سزائے 3 ہو گئی ہے، 5 اور بھی کیسز ابھی بقایا ہے اور ان کی بیلیں ابھی ہونی ہے. اللہ کرے جلد سے جلد ہو جائے، وہ رہا ہو. اور جو بھی ذمہ داری وہ کریں گے، اس نے خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، بڑی قربانی کی ہے، ان کے فیملی نے بڑی قربانی دی ہے. وی آر سو پراؤڈ آف ہم. اللہ کرے جلد سے آ جائیں. جہاں تک ڈائلاگ ہے تو دیکھو ڈائلاگ ہونی چاہیے تھی. ڈائلاگ سیاسی مسائل کا حل سیاسی حل نکالنے میں ہوتا ہے. اگر مسائل ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی. ابتدا میں جب مینڈیٹ چوری ہوا پھر بھی ہم نے کہا ڈائلاگ کرو، جب کچھ نہیں ہوا پھر بھی ڈائلاگ کیا، پھر جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی پھر بھی کہا کہ ڈائلاگ کرو. لیکن ڈائلاگ کرانے والے جو نے کہتا تھا ایک ملاقات خان صاحب سے نہیں کی، آج بھی خان صاحب کے ساتھ لیڈر کی ملاقات نہیں ہو سکتی، فیملیز کی ملاقات نہیں ہو سکتی، ان ریسٹرکٹیڈ وکلاء کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں ختم ہوگی تو پھر آگے بات بڑھی گی. اللہ کرے کوئی طریقہ نکل آئے.